वेलकम बैक नाज़रीन सुबह हिदायत में। और अब ये हिस्सा आपका हिस्सा है इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में, जो हमारा टॉपिक है इम्तिहान जारी है। मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में हमारी ये कौम घिरी है। इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ भी हैं, टारगेट किलिंग भी है, शिया किलिंग जिसका सिलसिला नहीं रुक पा रहा, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। और दूसरी तरफ जो आज़ादी मार्च, इनकलाब मार्च भी है, इसके शुरका भी वही उसी अंदाज में बैठे हैं। लीजिए आज के पहले कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मुसलसल से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप से। बहन को बहुत शुक्रिया शाह साहब। जरदारी साहब के जमाने में सैलाब आया था जी, तो वो काले सूट में सफेद पोलो टी शर्ट पहन कर आ गए थे, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था, हमें बहुत दुख हुआ था, लोगों ने इस पर एतराज किया था। अच्छा, वो बाहर भी आए, सही सही। कम अज कम वो फ्रांस तो गए, अपनी शक्ल तो दिखाई थी। हमारे इस्लामाबाद जो सदर मौजूदा है वो इस्लामाबाद में, किसी ने कहा कि मैंने सदर में देखा, उसने कहा यार 20 रुपए का टिकट लो, दिल्ली में भी है, कराची में भी है सदर। सही। तो हम शायद हमारे सदर कहाँ दही बल्ले खाते फिरते हैं इस वक्त। सही। जनाब अकबर अली कमाली, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी शहादत बिला वजह नहीं हुई है। अभी उन पर वार किया गया, गोलियां चलाई गई, वो अस्पताल पहुंचे हैं, तो पीछे एक शिदत पसंद कुव्वत ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। सही। अगर MQM और पीपल पार्टी जानते हैं कि कराची में कौन कल्प्रिट्स है तो वो पकड़े जाते हैं। वो उनकी शहादत नहीं हुई है, अभी वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। जी हाँ, ये MWM को फारूक कादरी साहब के साथ से अलग करने की एक साजिश है, और ये हुकूमत इसमें बराबर की शरीक अगर नहीं है तो कम अज कम प्लान ही हुकूमत का है। ठीक। अगर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि चीनी सदर आते तो 3 साल में लोड शेडिंग खत्म हो जाती, पाकिस्तानी सदर को 1.5 साल हुआ है, अपने घर के सदर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। चीनी सदर ने क्या कर लेना था। हमने दर्जनों बार फारूक भाई देखा है, मैं कसम को खा के कहता हूँ कि हमने देखा है कि जब जंगल में सहारा में कोई जानवर मर जाता है या दबा होता है तो वो बड़े बड़े गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं मुर्दार खाने के लिए, जब वो मर जाता है जानवर। तो सही। वो कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे को फड़फड़ा कर डराते भी हैं और उछल उछल कर दूसरों को डराते भी हैं। 2-3 इधर मुर्दार को खींचने में लगे हुए हैं, 2-3 इधर आपस में लड़ रहे हैं। फिर जब उनसे वो मुर्दार खाया नहीं जाता, खींचा नहीं जाता है, चमड़ा सख्त होता है, तो 2-3 इकट्ठे भी हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ सिमतों को उड़ जाते हैं। हमने दर्जनों बार ऐसा देखा। पार्लियामेंट हमारी जो इस वक्त आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए इकट्ठी है, बैन ही वो, मैं जब भी पार्लियामेंट को देखता हूँ मुझे वो मनाज़र याद आ जाते हैं जो मैं स्कूल में जाता था तो दर्जनों बार गिद्धों को मुर्दार खाते देखा था। ये बैन ही वही मिसाल, वही बिल्कुल हालात वही हैं। हाँ, छोटे छोटे परिंदे बुलबुलें वगैरह दूसरा जो मुर्दार नहीं खाते हैं वो वैसे फड़फड़ा कर और उनका तमाशा देखते हैं तो वो उन्हें फड़फड़ा कर डराते भी हैं। हालांकि देखना ये चाहिए कि वो छोटे परिंदे मुर्दार नहीं खाते। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ। वही एक शेर याद आता है हज़रत अल्लामा का है, मन अजीम पेश न दानम के कफन दुर्दे चंद बहर तकसीम कबूर अंजमन साख्तान है। तो यूनाइटेड नेशन के लिए था, लेकिन मैं समझता हूँ ये है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत सादक आता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि कफन चोरों की एक तंजीम है जिन्होंने कब्रें तकसीम कर रखी हैं। सिंध की कब्रें तुम्हारे हवाले, पंजाब की कब्रें तुम्हारे हवाले, मुर्दों से कफन खींच रहे हैं। इन्हें मुबारक हो कफन खींचना, जितना अरसा तक कोई इसका हिसाब न करेगा ये मुर्दों से कफन खींचते रहेंगे। कफन चोरों की एक तंजीम है। सही, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी कॉल का। एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम फारूक भाई, मैं अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ स्वीडन से। आपको और हमारी बहन को सलाम। वालेकुम सलाम। जो आपने टापक दिया उसी को पर चलेंगे कि जो इम्तिहान हमारा जारी है, लेकिन ये हुक्मरान जो पाकिस्तान के बच्चे बूढ़े माए बहने बाहर सड़कों बैठे हैं उनको पाकिस्तानी क्या वो इंसान भी नहीं समझते। अगर समझते तो 25-26 दिनों में कम से कम ये नवाज शरीफ वहां जाके खड़ा होता
اور ان سے معافی مانگتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو اتنی تکلیفیں ہوئی, رات دن وہاں پہ بیٹھے رہے, اور میں ریزائن کرتا ہوں. پاکستان کسی لنگڑی لولی جمہوریت کے لیے پیسے کروڑوں اربوں پہ خرچ نہیں کرتا. کہ کل بھی سیاستدان کہہ رہے تھے لنگڑی لولی جو جمہوریت ہے وہ اس آمریت سے بہتر ہے. وہ آمر جن کو کہتے ہیں وہ تو آپ کے ملک کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی وجہ سے تو پاکستان بچا ہوا ہے. جن کو یہ آمر کہتے ہیں, لنگڑی لولی, یہ سیاست کیوں چلاتے ہیں جب پاکستان کے لوگ ان کو اربوں روپے دیتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے کہ دیانتدار قیادت, قابل اور دیانتدار قیادت کو چنو اور پاکستان کو چلانے کے لیے ان کو چانس دو. اگر نواز شریف کی طرح سارے بددیانت لوگ, حرام خور لوگ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں تو پاکستان کی وہ قانون کدھر گیا؟ آپ کے ججز بھی اس غداری میں شامل ہو گئے, آپ کے الیکشن کمیشن کے لوگ بھی غداری میں شامل ہو گئے, سارے سیاستدان بھی غداری میں شامل ہو گئے. تو پھر کہتے ہیں جی آمر اور لنگڑی لولی سیاست. یہ جو چیز ہے یہ ان کی منافق گناہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو فوج اور جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کروایا وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستانی فوج بھی خاموش ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ پاکستان جو ہے یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو سیاستدان ہے, جو حرام خوری سے, بددیانتی سے اور پاکستان کا پیسہ کھا کے وہاں پہنچے. پاکستان ان لوگوں کا ہے کہ جو باہر پاکستان کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مہربانی سر, بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب. اور بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی بسم اللہ. فاروق صاحب, آپ کا جو ٹاپک ہے امتحان جاری ہے, جی اصل میں یہ پوری قوم کا امتحان ایک طرف ہے اور شیعہ ملت کا امتحان ایک طرف ہے. بالکل صحیح. یہ اوپر نیچے دو واقعات ہیں ریسنٹ ڈیز میں کہ پہلے جناب مولانا طالب جوہری صاحب کے داماد کو قتل کر دیا گیا, جی, اس کے بعد عباس کمیلی صاحب کے فرزند کو قتل کر دیا گیا. کوئی نہیں ان سے پوچھنے والا کہ ان دو ہستیوں کا قصور, تقصیر, گناہ کیا تھا. انہوں نے کیا دھرنے والوں کے خلاف کچھ کیا تھا؟ کیا انہوں نے قادری صاحب کی سپورٹ کی تھی؟ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کی تھی؟ چونکہ موجودہ دنوں میں یہ سب سے بڑا گناہ بن گیا. جی, تو یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی امتحان ہے بحیثیت ملت تشیع, ہمارا بھی امتحان ہے کہ کیا ہم بس ان چیزوں کو سن کے سورہ فاتحہ پڑھ کے بس چپ کر جائیں گے؟ کیا رہنا چاہیے کس طریقے سے. اگر میری کچھ باتیں یاد ہوں تو میں نے کہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے ان کو قتل کیا جائے گا. میں کوئی سیاسی نجومی نہیں ہوں, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور آپ ہی کے چینل پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ جو ہوا, یہ جو وبا چل رہی ہے, یہ ان حدود سے نکل کے یورپ تک بھی آئے گی, اور یہ بہت قریب ہے کہ یہ جو سیاہ جھنڈا ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایس کا جو جھنڈا ہے اس میں اور ہمارے علم میں تفریق ہونی چاہیے, اور یہ پہچان ہونی چاہیے. یہ جو لوگ یہاں پہ یو کے میں, یورپ میں جھنڈے لگاتے ہیں اور علم لگاتے ہیں, ان کو اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی, اس میں جو بحثی عوام کی طرف سے تھی وہ دور ہو گئی ہے. چونکہ جو بھی دھرنے اس وقت وہ دھرنیاں کہتے تھے, یہ پوری تاریخ عالم میں اتنے بڑے دھرنے نہیں ریکارڈ ہوئے, اور اس قسم کے دھرنے کے جہاں پہ گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اگر کوئی جارحیت ہوئی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے, عوام کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. اب یہ تو رہ چکی بات کہ اگر آپ ادھر سے فائرنگ کریں, آپ وہاں سے شیلنگ کریں اور اس کو ڈیفینڈ بھی نہ کیا جائے اور ریٹیلیٹ بھی نہ کیا جائے, ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ چیٹھڑے والے لوگ ہیں, یہ خانہ بدوش ہیں, یہ خود خانہ بدوش ہیں. یہ 300-350 جو MNAs ہیں یہ خود خانہ بدوش ہیں. ان کی خود کوئی شناخت نہیں سوائے ایک چیز کے, یہ تمام اپوزیشن MNA, سینیٹرز, وزیر اعظم, وزراء جتنے اپوزیشن ہیں یہ سب کے سب چور ہیں.
میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں اپنے دانشوروں سے گزارش کروں گا, اہل زبان سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں. ان لوگوں کو حمیت کو شرافت, کوئی ان کی خاندانی ان کے خون کی شرافت کہیں سے بولتی دکھائی دے رہی ہے کہ یار وہ بھی تو پاکستان بانی ہے. عورتیں بچے بزرگ سب وہاں پہ پڑھے لکھے بھی ہیں, جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں. جاہل نہیں اس طرح سے کرتا جس طرح یہ دھرنے والے کر رہے ہیں. یہ بڑے سوچ سمجھ اور شعور والے لوگ ہیں. جہالت ان کی طرف سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح. یہ ہٹ دھرمی میں یہ وقت گزر رہا ہے, ہٹ دھرمی میں وقت گزر رہا ہے اور جھوٹ میں گزر رہا ہے. ہر بات جھوٹ پہ ختم ہو رہی ہے. تو پروردگار ہی ہے جو اس نیا کو کنارے پہ لگائے. یہ بہت غلط سمت میں کشتی پاکستان کی چل نکلی ہے. پروردگار کرے کہ اس کو ساحل مراد ملے, اور میری دعا ہے کہ یہ چینل بھی سلامت رہے. اور اس چینل کو سلامت رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے, جس آکسیجن کی ضرورت ہے, یہ وینٹیلیٹر پہ نہ آئے. وینٹیلیٹر پہ آنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو پروردگار اس چینل کو سلامت رکھے. یہ تو چودھریوں کی باتیں چلی ہیں, یہ بھی نورا کشتی تھی. یہ اعتزاز صاحب اور یہ وہ نثار صاحب جی, تو انہوں نے نثار صاحب نے آپس میں کر آ کے اور اندر ہی اندر کہہ دیا کہ جی میں, وہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. حالانکہ حمام میں سب جو ہیں, کسی کا جسم ڈھپا ہوا نہیں ہے, سب جو ہیں وہ بالکل آشکار ہو چکے ہیں کہ ان کا یعنی ان کا باطن کیا ہے. صحیح بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرے پاس لائسنس میرے نام پہ نہیں ہے, یعنی چور میں نہیں ہوں, میری بیوی چور ہے. یہ وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیزل کے لائسنس لیتے ہیں. تو چودھری اعتزاز صاحب کون سے کوئی اتنے صاف ستھرے دودھ کے دھلے میں, یہ سب راشی, سب غلط پیسہ کمانے والے, سب چور اکٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب دھمکی دی کہ میں ابھی سب کو لے کے چلے جاتا ہوں, تو کیوں نہیں لے کے نکلے؟ اس لیے کہ ان کی دہاڑیاں ختم ہو جائیں گی, ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے, ان کے تمام تر جو یہ کک بیگز لیتے ہیں, یہ بھی تو کک بیگ ہی ہے کہ انہوں نے حکومت کو تڑی لگائی ہوئی ہے, اس کے جواب میں ان کو لائسنس ملے ہوئے ہیں. تو میری دعا ہے کہ پروردگار سیاستدان جو ہیں ان کو بارڈر پہ بھیجیں, ان کو ضرب عزب پہ بھیجیں. یہ فوج کیا قربانی کا بکرا بنی ہوئی ہے. ان سیاستدانوں کو بھیجیں جو بڑے سکون سے ان محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار ان کو نیست و نابود کرے. میری بس یہی دعا ہے, میں یہی دعا کرتا رہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ریڈ فورٹ سے تھے. اور کالز بہت سی ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میں مولانا عباس کمیلی صاحب سے تعزیت کرتا, اور دوسرا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا جو سب کو پتا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ طاہر القادری کے 14 بندے کو گولی لگے ہوئے شہید ہوئے اور 83 زخمی ہوئے, تو آج انہوں نے اسلام آباد کو بند کر لیا ہے. ہم کتنے سالوں سے ہزاروں کے حساب سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, تو ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا؟ وہی گھسے پٹے لفظ کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہمیں کیوں اور کس وجہ سے مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل جیسے 2 شہادتیں علامہ طالب جوہری صاحب کے داماد کی اور یہ ہوئی ہے, تو کیوں یہ اعلان نہیں کیا گیا شیعہ علماء شیعہ کی طرف سے کہ ہر شہر کو بلاک کر دو اور اس حکومت سے مطالبہ کرے کہ مستعفی ہو جائے اور وزن ڈالے؟ یہ ہمیں کب تک مغالطہ دیتے رہیں گے؟ میں اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتا, جو کچھ گسے پٹے لفظ ہمیں نہ سنائے کہ یہ حکومت فیر ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, یہ وہ ہو گیا ہے. اب وقت ہے ایکشن کا. اگر آج بھی علماء شیعہ پاکستان نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا تو شیعہ قوم کے لیے سب سے بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو میں پوچھتا ہوں ہمارے لیڈران جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہ آج آپ کو موقع جب آپ کے ہاتھ میں ہے, ہزاروں کے حساب سے آپ نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہے, تو آپ کا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹریٹ اور پارلیمنٹ اور اسمبلی ہاؤس کو بند کرنے کا. تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ شکریہ جی. بہت شکریہ جی, مہربانی. علی جان شاہ صاحب لوٹن سے. بالکل جی, جب قاتل کو
پتہ ہے کہ میں قتل کروں گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مقتولوں کی طرف سے اور نہ بھی کوئی سرکاری مشینری کی طرف سے، تو وہ پھر ان کے حوصلے بلند رہیں گے اور وہ اسی قسم کی کارروائیاں کرتے رہیں گے، اور ہم بس بعض اوقات جیسے وہی کہ مذمتی بیان دے دیا اور وقتی طور پہ ایک ٹائم پاس کر لیا، اور اس کے بعد نئی شہادت، نیا جلوس، نیا دھرنا، بات ختم. تو یہ سلسلہ آخر کب تک رہے گا؟ یہ شاہ صاحب کا پیغام تھا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میرا نام مسز منگل ہے. میں آپ کو پہلے بھی کیا کرتی ہوں فون. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر پہلی بات یہ کہوں گی کہ میرا تعلق سنی جماعت سے ہے, لیکن میں مسلمان ہوں. میری ایک بات پر مجھے بہت اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ آپ پلیز میری 2-3 باتیں سن لیجیے. جی پلیز بات کریں سر, بہن کریں. جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو دھرنے میں بیٹھے ہیں یہ خانہ بدوش ہے, جی یہ خانہ بدوش ہے. تو اگر آپ ہم حقیقت دیکھیں تو ہم اور آپ سبھی خانہ بدوش ہیں. یہ دنیا تو آنی جانی ہے. آج یہاں سے دانا دن کا چولہا اٹھایا, کل وہاں چلے گئے. اصل میں شیطان وہ ہے جو فرعون کے نقطۂ نظر کو دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہنے والے. تو یہاں رہنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ خانہ بدوش ہے. وہ آیا ہے, اپنے حصے کا کھایا پیا اور چلا گیا. اور ایک اور چیز پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, یہ لاسٹ ویک کی بات ہے, میری کال تو نہیں ہو سکی تھی. آپ کو ایک صاحب نے کارڈف سے فون کیا تھا, آپ کہیں تو ان کا نام بھی لو ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ علامہ طاہر قادری جو ہے وہ خام خواہ کینیڈا سے آ کر یہاں فتنہ ڈال رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, خاص طور سے جو حکمران بیٹھے ہیں, ان لوگوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, کبھی نہیں پڑھا. کہ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا, اور صرف ایک شخص کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم ہو, یہ نہیں کہا گیا کہ وہ شیعہ ہو, یہ نہیں کہا گیا وہ سنی ہو. صرف ایک شخص کو جس نے قتل کیا ہے اس نے تمام انسانیت کا خون کر دیا. یہ ہر ایک کو حکم ہے اور ہر ایک نے پڑھا ہے, ہاں اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے, اگر آپ مسلم ہیں. اور پھر یہ بھی حکم ہوا ہے مسلمانوں کو کہ اگر کہیں تم ظلم ہوتا دیکھو, یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کسی مسلمان پر ظلم ہوتے دیکھو, یہاں یہی حکم ہے نا. اور آپ تو ماشاءاللہ پڑھے ہیں, میری بہن جو بیٹھی ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں, وہاں بھی یہی حکم ہے کہ یا تو اسے ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو. اگر تم اتنے ہی کمزور ایمان کے ہو تو کم سے کم اپنے دل میں اس چیز سے انکار کرو. تو پھر یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ علامہ قادری وہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ناحق کر رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں. اور میں تو خوش ہوں, میری ہر وقت کی دعائیں اس سارے دھرنے سے ہے کہ یا اللہ تو نے مسلمانوں میں کوئی تو ایسا پیدا کیا, کوئی تو ایسا پیدا کیا کہ جس نے سوئی ہوئی قوم کو یا سوتے ہوئے کو کم سے کم 2 چھینٹے مار کر جگایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اب جاگتا رکھے. الہی آمین. بڑی مہربانی سسٹر, آپ کی کال کا شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ چلے. اور ہمارا تو یہ بھی ایک اضافے کے ساتھ اب یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے, اگر طاہر القادری صاحب کے جو نظریات ہیں, سوچ, ان سے آپ کا اختلاف ہے, یا عمران خان کی سوچ اختلاف ہے, تو آپ اپنا کیا, جیسے ہماری بہن نے یہ مثال دی کہ ایک انسان کا قتل سب پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہ تمام جو اس وقت ملک کی صورتحال ہم گھر بیٹھ کے اس پر بات کرتے ہیں, غلط ہو رہا ہے, اس کے نقائص ضرور نکالتے ہیں, لیکن ان نقائص کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارا اگر پی ٹی آئی سے یا پی اے ٹی سے تعلق نہیں ہے تو کیا ہم, اس کا مطلب ہے خاموش ہے, تو اسی نظام, اسی ظلم کے نظام کی اس کا مطلب ہے حمایتی ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور ضروری نہیں کہ اس روڈ کے اوپر یہ 2 ہی جماعتیں آگے آئیں, تو آپ کو بھی کھلی آزادی ہے, آپ بھی آئیں. اگر یہ سارا سلسلہ, سارا سسٹم, اس کے خلاف آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب لوگوں کے لیے, جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتحان جاری ہے, ساری سیاست دانوں کے لیے, سارے جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہماری عوام کے لیے بھی امتحان کی یہ کڑی ہے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا. ہم نے یہ جو ظلم ہوتے ہوئے جب اوپر یہ برداشت کرتے رہنا ہے تو یہ کبھی بھی رکے گا نہیں, کم بھی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اس امتحان سے کس طرح نکلیں گے, بات جاری ہے. اس پر واپس آتے ہیں بریک کے بعد.